हेलो एवरीवन। आज मैं एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम बात करेंगे उन दुआओं की जो पुराने अहदनामे में बिलखुसूस ज़बूरों की किताब में हैं, जिनको हम इम्प्रेकेटरी साम्स कहते हैं, यानी जिनमें नफरीक है, जिनमें दूसरों के लिए बदुआ की गई है। क्या ये मसीहियों के लिए एक अच्छा नमूना है या दुआ का अच्छा नमूना है? कुछ लोग कहते हैं कि जी ये पुराने अहदनामे में जो गज़ब का खुदा है उसकी अक्कासी करती हैं, लेकिन नए अहदनामे में हमें लोगों के लिए बरकत चाहने की बात की गई है। जैसे पौलुस कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहो, लानत ना चाहो। इसी तरह यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। तो फिर अगर ज़बूर भी खुदा का कलाम है तो इन ज़बूरों को किस तरह से समझा जाए? सी एस लुइस एक बहुत बड़ा ब्रिटिश फ़िलोसोफ़र और अपोलोजिस्ट भी था। उसने कहा कि इन मज़ामीर में नफ़रत पाई जाती है और ये बड़ी शर्मनाक बात है। अगर इसको हम नज़रअंदाज करते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन इससे बदतर ये होगा कि मसीही जो ईमानदार हैं अगर वो भी इस तरह की दुआएं करें, तो यूं बज़ाहिर इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। तो इसको कैसे समझा जाए, आज मैं इसी पे थोड़ी सी बात करूंगा। तो पहली बात जो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो मज़ामीर हैं ये ऐसे मज़ामीर हैं जिनमें दुश्मनों के खिलाफ दुआ की गई है और खुदा से इंसाफ का तकाजा किया गया है। 58 ज़बूर है, उसकी 10वीं आयत है। इसी तरह से 109 ज़बूर है, 6 से 20वीं आयत तक। बल्कि तकरीबन 40 के करीब मज़ामीर हैं जिनमें इस तरह की दुआएं पाई जाती हैं या इस तरह के बददुआया उनसर पाया जाता है। तो फिर हमें क्या इनको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए या किस तरह से समझें? तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि पुराने अहदनामे में ये खुदा की अदालत के बारे में है, ताकि खुदा जो है उन लोगों की अदालत करे जिन्होंने खुद जुल्म किया है और जुल्म के ज़रिए कमज़ोरों को ऑप्रेस किया है और अपने तशद्दुद का निशाना बनाया है। एक मशहूर स्कॉलर है एरिक ज़ेंगर, वो कहता है कि ये वो दुआएं हैं जिसमें गरीब और कमज़ोर और अमीर और ताकतवर शख्स के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। 137वां ज़बूर जिसमें बाबल और अदूम के खिलाफ दुआ की गई है, उसमें वो लोग दुआएं कर रहे हैं जो अदूम और बाबल के जुल्म और उनकी बर्बरियत का शिकार हुए हैं। कमज़ोर हैं चूँकि वो खुद अपनी ताकत के वसीले से या अपने असर और रसूख के वसीले से अपनी हालत में तब्दीली पैदा नहीं कर सकते, लिहाजा वो खुदा की तरफ लौटते हैं और खुदा से अपनी मौजूदा सूरत हाल में मुदाखलत करने की दरख्वास्त करते हैं। तो गोया ये ऐसी दुआएं हैं जिसमें ज़बूर नवीस जो हैं बिलखुसूस वो खुदा से इंसाफ की इस्तदा करते हैं। तो यूं ये समझना चाहिए कि ये जो इम्प्रेकेटरी साम्स हैं या इम्प्रिकेशंस जो हैं ये खुदा के हुजूर बड़े ही जज्बाती किस्म की दुआएं हैं और ये बड़ी आप कह लें शायरी में एक मुबालगा आराई पाई जाती है। इसमें ऐसी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है या मुबालगा से भरपूर अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे उसका चेहरा चांद की तरह है या मैं तारे तोड़ लाऊंगा। इस तरह की जो है ना फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। तो इसी तरह इन मज़ामीर में भी शदीद किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और ये इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं क्योंकि ज़बूर नवीस
اپنی مصیبت کو شدید مصیبت سمجھتا ہے اور خدا سے درخواست کرتا ہے کہ وہ جلد از جلد اس کی اس صورتحال میں مداخلت کرے۔ دوسری بات یہ کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ خدا کو قائل کرنے کی کوشش ہے کہ وہ اپنے وعدے یا عہد کے جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو پورا کرے۔ مثال کے طور پر خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب میں کہ جو تجھ پر برکت چاہے گا میں اسے برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا۔ تو گویا یہ دعائیں وہ دعائیں ہیں جو خدا کو کہتی ہیں کہ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے ہم پر لعنت بھیجی ہے، تو اپنے اس عہد کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کر۔ یہ ایسی دعائیں ہیں جیسے والٹر بروگمن بہت مشہور اولڈ ٹیسٹمنٹ اسکالر اور تھیولوجن ہے، اس نے ایک مثال دی تھی اس طرح سے کہ جیسے دو بچے آپس میں جھگڑتے ہیں اور ایک جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو مارتا ہے، تو کمزور چونکہ خود بدلہ لے نہیں سکتا لہٰذا وہ والدین کے پاس جاتا ہے یا باپ کے پاس جاتا ہے اور باپ سے کہتا ہے کہ اس نے مجھے مارا ہے، اب تو بھی اسے اسی طرح سے مار۔ یہ ہمارے عام ثقافت میں موجود ہے۔ بچے کبھی کبھی باپ کے پاس آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں والدین کو کہ چونکہ مجھے میرے بہن نے یا بھائی نے مارا ہے لہٰذا اسے مارو، اور پھر وہ چیز بھی دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کو مارو۔ تو یہ امپریکٹری سام سے ہے، مطلب بھیا زبور جی نے کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ جو کمزور اور لاچار ہے، جو خود بدلہ نہیں لے سکتا، وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، اب تو اس کا انصاف کر۔ تیسری بات جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں جو امپریکٹری سامز ہے یہ پرانے عہد نامے کی اخلاقیات کو ظاہر نہیں کرتے۔ اس میں جو دشمنوں کے خلاف نفرت کی ہمیں کا عندیہ ملتا ہے، یہ کسی طرح سے پرانے عہد نامے کی اوور آل اخلاقیات کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ زبور نویس خود ہتھیار اٹھا کر تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ خدا سے اس کے بارے میں کچھ کرنے کی استدعا کرتے ہیں، خدا کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اس کا بدلہ لے۔ اور یہ جو ہے نئے عہد نامے کے تناظر میں یہ کوئی بالکل بری بات نظر نہیں آتی۔ یعنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے پہلی بات کہ نئے عہد نامے کے تناظر میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں ان امپریکٹری سانگز کو، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ڈسکنٹینیوٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ڈسکنٹینیوٹی کے ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بدوائیہ مزامیر ہیں یا دعائیں ہیں یہ ان کا ایک لیجٹمیٹ ایک مقام ہے۔ اس سے ہم کچھ چیزیں سیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ راست باز جو ہے وہ ایکسٹریم ایول، بدترین جو برائی ہے یا دنیا میں ناانصافیاں ہیں اس گری ہوئی دنیا میں، ان کے خلاف دعا کرتا ہے، اور اس کے خلاف دعا کرنا کوئی بری بات نہیں سمجھی جانی چاہیے۔ اگر آپ غلطیوں کے نام کا خط پڑھتے ہیں تو پالوس پہلے باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ لوگ جو گاسپل یعنی خوشخبری کے پیغام کو کی مخالفت کرتے ہیں، ایکٹیولی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں، ان پر وہ خدا کی لعنت کی بات کرتا ہے۔ پھر مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت، میں 10ویں آیت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی، یعنی یہ وہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہے، روحوں کی، جو خدا کے حضور فریاد کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں
کہ آئے مالک، آئے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا۔ نئے عہد نامے میں بھی خدا کے حضور ایسی دعاؤں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ تو پھر کس طرح سے یہ سمجھنی چاہیے؟ 3 باتیں اس سلسلے میں۔ پہلی بات کہ ہمیں بطور مسیحی جو ہیں ان کو یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور خدا سے رحم اور فضل کی فریاد کرنی چاہیے، کیونکہ تشدد کا راستہ کوئی حل نہیں نکالتا۔ اور پھر یہ کہ خدا کے فضل کے دائرہ کار سے کوئی شخص باہر نہیں ہے، خدا کسی وقت بھی کسی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں دشمنوں کے لیے پہلے دعا کرنی چاہیے۔ دوسری بات کہ ہمیں خدا سے اس طرح سے بھی دعا کرنی چاہیے جو لوگ کلام کی مخالفت کرتے ہیں، جیسے پطرس نے کہا اس شخص کو جو پاک روح کو خریدنا چاہتا تھا، اس نے کہا کہ تیری دولت تیرے ساتھ غارت ہو، لیکن اس نے اس کے ساتھ اس کو توبہ کی بھی دعوت دی اور اس کے لیے توبہ کی بھی دعا کی، اس کے گناہوں کے معافی کی بھی دعا کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگرچہ ہمارا جو بنیادی دعا کا طریقہ ہے وہ لوگوں کے لیے برکت چاہے ہمیں چاہنا ضروری ہے، ان کے لیے یہ توبہ کی دعا کرنی چاہیے، خدا کے فضل کی دعا کرنی چاہیے، لیکن وہ لوگ جو ظلم اور بربریت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور کلیسیا کو اظہار ثانی کا جو نشانہ بناتے ہیں اور انصاف کے تمام تر تقاضوں کے مخالف رد عمل کرتے ہیں، ان کے خلاف خدا سے انصاف کی استدعا کرنا کوئی بری بات نہیں سمجھی جانی چاہیے، بلکہ یہ کلام کی پوری تعلیم کے عین مطابق ہے۔ ہمیں خود کسی طرح سے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی طرح سے اپنا بدلہ خود لینے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ خدا سے انصاف کی دعا کرنی چاہیے اور اسے انصاف کا تقاضا کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو امپریکٹری سامز ہیں یا بددعائیہ زبور جنہیں ہم کہہ لیں، یہ ایسی دعائیں ہیں جو ایمانداری کے ساتھ جذبات کا اظہار کرتی ہیں۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں جو منہ سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ رکھتے ہیں اور سوچتے کچھ ہیں۔ یہ دعائیں ہمیں یہ سبق سکھاتی ہیں کہ ریاکاری سے کام نہیں لینا، بلکہ بڑی ہی دلیرانہ اور ایمانداری سے خدا کے حضور اپنے دل کو ڈیلنا ہے اور خود بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرنا۔ لہذا اوورآل یہ بریکٹری سام جو ہیں یہ اس قدر برے اور نفرت سے بھرپور نہیں ہیں جس طرح سے سی ایس لوئس کہتا ہے یا دوسرے لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ کلام کی اوورآل تعلیم کے عین مطابق ہے اور ہمیں یقیناً دنیا میں برائی، ناانصافی اور کلام کی اور خوشخبری کی لگاتار مسلسل اور بے وجہ مخالفت کرنے والوں کے خلاف خدا کے حضور دعا کرنی، اگر کرنی ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں سمجھی جانی چاہیے۔ خدا سے انصاف کا تقاضا کرنا چاہیے، اسے اپنے وعدوں کی تکمیل کی جو ترغیب دینی چاہیے، اور یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ خدا ہمیں کلام کی سچائیوں کی تحقیق کرتے رہنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔